युहिब्बुहुम कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व युहिब्बुना और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो इस पर बयान चल रहा था कि दीन से पीछे हटने का जो बुनियादी सबब है वो है अल्लाह की मोहब्बत में कमी। सिर्फ दलाइल से अल्लाह को मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का होना ज़रूरी है। जब ये मोहब्बत मिलती है तो इंसान का ईमान महफूज हो जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता। बल्कि अगर मोहब्बत किसी गलत चीज़ से भी हो जाए जिसका गलत होना दलाइल से साबित हो, फिर भी इंसान उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो अब आप सोचिए कि जब गलत चीज़ की मोहब्बत इंसान को पीछे नहीं हटने देती तो सही चीज़ की मोहब्बत कैसे पीछे हटने देगी उसको। लोगों को जो नाजायज़ इश्क हो जाता है, ये सही मोहब्बत है या गलत है? उनको पता भी होता है गलत है, इससे सेहत का नुकसान, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी घुल घुल के पागल हो रहे होते हैं। जैसे वो शायर ने कहा है ना कि हम फिराक़े यार में घुल घुल के, शेर जो असल था वो तो मुझे याद नहीं रहा, उसकी जो नकली बनाया वो याद रह गया। हम फिराक़े यार में घुल घुल के, कुछ असल चाहिए था कि दुबले हो गए, तो शायर ने उसको चेंज कर दिया कि आजकल के आशिक अल्लाह उसके रसूल के इश्क में दुबले होने के बजाय खा खा के मोटे हो रहे होते हैं। तो उसने यूं कर दिया, हम फिराक़े यार में। फिराक़े यार का मतलब यार की जुदाई, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के घुल घुल के हाथी हो गए हैं। इंसान जब घुलता है तो हाथी भी सिमट के हिरन बन जाता है, लेकिन हम अल्लाह की मोहब्बत में घुल घुल के, बोलो भाई, हाथी हो गए। कह रहे इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान और भोलू पहलवान अब आपको देख के शर्म महसूस कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का एक स्टाइल है कि आप रसूल के इश्क में खाते ज्यादा हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो नबी की मोहब्बत का जो तरीका आपने ईजाद किया, उसमें कसरत से रोजे और कसरत से तहज्जुद, कि रात को आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आप को थकाएं, उससे भी इंसान दुबला हो जाता है ना। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को आपने थकाया, भाई पहले ही सही था यार, इसको क्या छेड़ दिया आपने। अल-फलाहिया का क़यामत की बड़ी बड़ी अलामात में से एक अलामत यह है कि अल-फलाहिया का स्पीकर सही हो जाएगा। अल-फलाहिया का स्पीकर ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी अलामात में से बहुत बड़ी बड़ी अलामतें हैं कि एक अलामत ये आई थी कि जनरल मुशर्रफ पे मुकदमा चलेगा, क़यामत की बड़ी अलामत। एक ये थी कि अल्ताफ भाई वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। एक अलामत ये भी बयान की जाती थी क़यामत की अलामत, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सियासत की तरफ चला जाएगा मामला। मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि अल-फलाहिया का लाउड स्पीकर सही हो जाएगा। तो अभी भी सही नहीं है, जो मुझे आवाज में ना मुश्किल हो रही है, आवाज मजेदार नहीं है। हर आदमी छेड़ रहा है इसको, इसका कोई कुछ सिस्टम बनाएं, यहाँ कैमरा लगाएं, जो सेटिंग है ना उसको हर एक छेड़ता है। बस जो भी है ये छेड़ रहा है कोई लाजमी, ये प्री प्लान के बगैर नहीं हो सकता। मैंने बहुत इसमें अच्छा गुमान रखा कि नहीं यार नहीं होता, जिन्नात आके करते होंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई बंदा आके बाकायदा छेड़ता है इसको। दुश्मनी होगी किसी को हमसे, किसी से कर्ज लेके हम वापस नहीं कर रहे होंगे, कोई चाबी बनवाई है किसी ने दूसरी, मेरा ख्याल है। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप इसको मजाक ना समझें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े बड़े माहिरीन को ले आए हम, उन्होंने एक सेटिंग होती है, फजर में वो सेटिंग आउट हुई होती है। फजर की तिलावत में मुझे मजा ही नहीं आता, वो माइक खराब हो चुका होता है, उसमें कभी गूंज रहा है, कभी आवाज कम है, और हर बयान में नए सिरे से सेटिंग करनी पड़ती है। तो कोई बंदा है जो छेड़ रहा है इसको, उसने चाबी बनवाई भी होगी, क्योंकि यहाँ 8-10 साल पहले किसी ने एक चाबी बनवाई हुई थी, वो उसने लॉकर से पैसे निकाले, खैर पकड़ा गया फिर वो। तो ऐसे ही कोई बंदा होगा जो बनवाई भी है, कुछ गड़बड़ कर रहा है इसको। ये संजीदगी से इसको नोट करें। आप देखें कि जैसे भी जो सेटिंग है ना उसकी तस्वीर खींचें और देखें असर में वही सेटिंग है या नहीं है। कैमरे तो लगे हुए हैं ना, अगर वो आउट है तो हम कैमरे में फिर देखेंगे कि कौन घुसा है उसमें, तो बटन छेड़ा किसने है। ये जो जिन्नात है ना ये नहीं करते काम। आपको पता है मैंने एक दफा बयान में ये कहा था कि एक साहब कहने लगे हमारे घर में कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लॉकर खुला हुआ होता है, ये होता है, बहुत देख लिया कोई। मैंने कहा अपने ही घर का कोई चोर है। वो कह रहे नहीं हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा ही है। तो मैंने कहा खुफिया कैमरा लगाओ, पता ना चले कि कैमरा लगाया है, तो या तो वो जिन आना छोड़ देगा या वो पकड़ा जाएगा। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी कि घर में रात को रोजाना नलका खुला हुआ होता था, सुबह जब घर वाले उठते तो नलका खुद से पानी बह रहा होता था। बहुत देख लिया भाई ये कौन है जो रात को नलका जाके खोलता है। आमिलों को फोन किया, उन्होंने कहा जिन्नात का केस है और ये है, और हजारों रुपए उड़ा दिए उस चक्कर में। या तो मेरा बयान उन्होंने कहीं सुना कि खुफिया कैमरा लगाएं, या वैसे ही उनके जहन में आया कैमरा लगाया, तो उन्होंने मुझे वो कैमरे की वीडियो भेजी कि वो जिन पकड़ा गया। आमिलों ने सब ने ये कहा कि क्या है असरात हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास, मैंने बताया था ना, एक हकीम को
پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ, سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے نا سونگتے ہیں, یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں, اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نلکا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے, اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے یہ, دیکھو پنجے تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن وین پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا, اس سے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے, اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے, ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا. آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں, دل ول سے نہیں اتاریں گے آپ. بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے.
कैसे बड़े बड़े गुनाहगारों को उनकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, एक वजीर आजम की जात पर उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली कि अच्छा आदमी है, तो वो सारी मेहनत और वो अकीदत एकदम हवा हो गई। हमने तो उसकी जात की तारीफ भी नहीं की है, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अच्छा है क्या बुरा है, हमने तो ये कह दिया तकरीर अच्छी है। उस पे खुतूत आ रहे हैं, आप हमारे दिल से उतर गए। मैं कोई कह रहा है मैं 8 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं 15 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं जनाब आपको, मैं तो सारी सारी रात आपके बयान बैठ के सुना करता था, सोता नहीं था, लेकिन आप मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गए हैं। भाई इतना तो फिर आज इस बात पे नहीं, कल किसी और बात पे उतर जाएगा, आप उतर जाओगे आप ट्रैक से। इतना छोटा ज़र्फ अगर रखोगे तो दुनिया में किसी से भी फायदा नहीं उठाओगे। इसलिए कि आज आप दिल से अकीदत कर रहे हो ना, और अकीदत में गुलूव की वजह से हमारे आपके दिल से हम उतर रहे हैं, कल उनसे कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके दिल से उतर जाएंगे। ऐसे आदमी के दिल में कभी कोई पनप सकता ही नहीं है। ज़र्फ बड़ा रखें, ये बोल लिया करें भाई गलती हो गई मुफ्ती साहब से। आपका ख्याल अगर है कि हमने गलत कहा, भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, आपके ख्याल में, वो तो अल्लाह ही जानते अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, ये वाली बात मुफ्ती साहब की मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, खत्म। इसमें कौन सा मसला है भाई, इतना बढ़ाते हैं यार इन छोटी छोटी बातों को। आप बोलो हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छे, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया, बड़ा तकवा, बड़ी लिल्लाहियत, ये जो उन्होंने इमरान खान की तारीफ की, आप जो उनसे इख्तलाफ करते हैं बोले भाई इस मामले में मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं, बाकी उनका काम अल्लाह ने अकीदत मोहब्बत है उनसे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, ये वाली। और कभी मुलाकात हुई तो मैं उनसे कह दूंगा कि हजरत ये आपने अच्छा नहीं किया, बस खत्म। जिनकी राय में उन्होंने अच्छा नहीं किया और जिनकी राय में अच्छा किया वो कहें बहुत अच्छे, कीप इट अप, ठीक है। तो इतना छोटा ज़र्फ, इतना छोटा ज़र्फ, और जिसका ये ज़र्फ होता है वो किसी भी जगह नहीं पनपता। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी। खवातीन ने पूछा क्यों? इस हदीस में तो है औरतें ज्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी, एक और हदीस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खवातीन डर जाती हैं कि हम यहाँ भी वहां भी, अगर क्या मजाक है वजह उसकी है कि खवातीन की आबादी ही ज्यादा होगी, तो जाहिर है इधर भी ज्यादा तो उधर भी ज्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है? आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो। नाशुक्री, नाफरमानी नहीं, कुफर कहते हैं नाशुक्री को। कैसे नाशुक्री? फरमाया सारी जिंदगी खिलाता है पिलाता है। आज कोई मर्द बीवी को छोड़ दे, बेचारी का क्या पुरसाने हाल होता है हमारे मुआशरे में। घर उसको लेके देता है, गैस बिजली का बिल, छत मुहैया की, उसको तहफ्फुज दिया, उसकी औलाद का हमेशा के लिए मुहाफिज बना, इतने बड़े बड़े इनामात एहसानात। और नबी ने फरमाया किसी दिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, उसकी तनख्वाह कम हो गई बेचारे की, अब गोश्त नहीं ला पा रहा, तोरियों पे गुजारा करवा रहा है, नाश्ते में अंडे का इंतजाम नहीं कर सका, आज बेगम बगैर नाश्ते के रह लो, आज नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी तनख्वाह मेरी, हालात टफ चल रहे हैं, या नाश्ता करो मगर अंडा ना मंगवाओ, पराठा डबो के, मुफ्ती साहब ने कहा डबो के खाने का अपना ही मजा है, तो आज हम पराठा चाय में डबो के खा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कुछ हो जाए ना तो क्या औरत ताना कैसा देती है, मा राअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने कभी भी आपसे खैर, सब औरतें नहीं लेकिन बहुत सी औरतें ये काम करती हैं कि मैंने आपसे कभी खैर नहीं देखी, मैं इस घर में आई हूं, मुझे मिला क्या है। कितना बड़ा जिंदगी भर के हमारे मुस्लिम मुआशरे में तो मर्द तो बहुत ज्यादा तहफ्फुज देता है। कैसे बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि अच्छा आदमी मिल जाए, और फिर तलाक से डरती भी हैं, कहती है तलाक देके मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे ये कर दिया। तलाक देके क्या किया? उसने अपने आप से जुदा कर दिया ना, तो अब रो क्यों रही हो? इसका मतलब वो ना देता तो तुम पर एहसान था उसका कि उसने तुम्हें ठिकाना दिया हुआ है, और देना गलत समझा जाता है मुआशरे में, इसलिए कि वो जो तमाम तहफुजात उसने दिए हुए थे वो तुमसे छीन लिए हैं। तो नुकसान औरत का होता है कि नहीं होता? तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन नबी ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, जो अशीर है ना हमेशा साथ रहता है, तो उसकी नाशुक्री करती हो। तो भाई इससे साफ पता चलता है कि जब किसी की खिदमात ज्यादा हो, बाप और माँ का भी यही हुक्म है, अब्बा को बर्दाश्त करने का हुक्म है कि नहीं है? आपके वालिद साहब अगर आप JUI में और अब्बा PTI की तारीफें शुरू कर दें इमरान खान की, अब्बा को बोलो कि अब्बा आप मेरे दिल से उतर गए, बोलोगे? बोलो ना भाई। आप JUI के हो, आप धरने में शिरकत के लिए जा रहे हो और अब्बा ने कहा PT इमरान खान जिंदाबाद, आप बोलोगे यार अब्बा ऐसी बातें नहीं करो यार, बस यही बोलोगे ना, अब्बा ये नहीं करो यार, मैं धरने में जा रहा हूँ, आप कह रहे इमरान खान जिंदाबाद। आप अब्बा को लिख के दोगे अब्बा आप मेरे दिल से उतर गए, अब्बा बोलेगा दफा हो यहां से, तू मेरे, मैं तेरे दिल से उतर गया, तू मेरा बाप है जो मुझे ताने दे रहे दिल से उतर गया, तेरी औकात क्या? बाप यही कहेगा ना, मैंने जना है तुझे, सारी जिंदगी मैंने खिलाया पिलाया, तो माँ को भी कोई ताना नहीं दे सकता। हमें याद है जब ज़ियाउल हक का दौर था, हम बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया था
کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہے، اب تو بوڑھی ہو گئی، اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی، وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے، وہ نا پہ ٹھپا لگا کے آ گئے. اور ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا، اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے. وہ کہتی اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے خرائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں، تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کیا آپ ہمارے دل سے اتر گئے؟ میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی. ظرف کو کیا کرو؟ دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں. لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے. اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی. ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، قوم کے لیے ہے، ملک و ملت کے لیے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا، اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں، تب ملک پاورفل بنتا ہے، تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا طارق رحمت صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس، اس کی تصویریں آ رہی ہیں، نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو وہ فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جس کے پیچھے مقصد ہو، جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں، اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے، ہماری دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، فلاں حقدار ہے یا نہیں، یہ کم درجے کے اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے، یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟
जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम, बोलो भाई, नहीं होना चाहिए। उनकी राय थी। उनके पास अपने दलाइल थे कि ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, यहाँ थोड़े हैं, तो एक पूरी उनके पास एक दलाइल थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि बनना चाहिए मुल्क। ये बहुत बड़ा इख्तलाफ था कि नहीं था? भाई कंट्री वजूद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये छोटा इख्तलाफ नहीं था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो कहते थे मुल्क नहीं टूटना चाहिए, इस पे वो जलसे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, बड़ी तहरीक चलाई थी उन्होंने, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हिंदुस्तान को नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम से बाकायदा मुलाकातें कर रहे थे। मौलाना जफर अहमद उस्मानवी थानवी कायदे आजम से मुलाकातें कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि अलग मुल्क बनाना है वरना हम हिंदुस्तान में पिस जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे का इस कदर एहतराम करते थे, इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद, कि आज तक इनके शागिर्दों में आपको चपकलस नजर नहीं आएगी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला हजरत थानवी के सिलसिले के हैं और उनके नजरिए से मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन हजरत ने हदीस पढ़ी मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, समझ रहे हो, उस दौर में जब ये इख्तलाफ उरूज पर था। बुखारी पढ़ी है किससे? मौलाना हुसैन मदनी से। इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद हमारे हजरत फरमाते हैं मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इतनी अकीदत थी कि मैं दर्स में उनके करीब आके बैठा करता था और जहां मौका मिलता उनके पांव के तलवों पे अपना हाथ लगाता। एक इश्क की हद तक मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत। कितना बड़ा इख्तलाफ, इसलिए कि उन्होंने इस इख्तलाफ को आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया, आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला को किसी ने फरमाया कि अबुल कलाम आजाद जो हैं वो पाकिस्तान बनने के कायल नहीं है, वो आपसे बहस करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। तो किसी ने बताया हजरत अबुल कलाम आना चाहता है। हजरत ने मिजाज में फरमाया आने दो, यहाँ जद्दुल कलाम बैठा हुआ है। यानी अब कहते हैं बाप को और जद कहते हैं दादा को। अगर कलाम का बाप है तो हम कलाम के दादा हैं। इनकी आपस में बहस भी हुई और मुबाहिसे भी हुए, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सलीके से। उसके बावजूद अपनी राय पर कायम। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला को किसी ने बताया कि आप तो सिरे से सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते, मुल्की हालात कहाँ जा। तीसरा ग्रुप एक ये था जो दोनों तरफ कहीं भी नहीं था, वो कहते थे हम सियासत में। भाई मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की, मौलाना अशरफ अली थानवी की राय ये थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए और सियासत में वो पढ़े। उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा, कायदे आजम से मुलाकातें हुई, कायदे आजम को दीन के करीब लाने में बहुत बड़ा किरदार है। यहां तक के कायदे आजम पैंट शर्ट पहना करते थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की मेहनत से उन्होंने वो शेरवानी पर आ गए। उन्होंने कहा ये लिबास जो है ना हमारे मुल्क में मॉडर्न लोगों का समझा जाता है, लोग इससे आपको इस्लामी लीडर नहीं समझेंगे, तो आप अपना लिबास चेंज करें। कायदे आजम इसमें भी एग्री हो गए। और हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी कायदे आजम की बहुत, वो कहते थे इसके गेटअप पे ना जाओ, वो कहते थे कायदे आजम इनके गेटअप पे ना जाओ, ये आदमी अंदर से मुसलमान है और मुल्क लेने के लिए जो पेचीदगियां हैं और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको ये हमसे ज्यादा समझते हैं। इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, वो ये ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब इसमें कौन सही था कौन गलत था ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की है। लोगों ने कहा आप तो मुखालफत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मस्जिद बनने से पहले इख्तलाफ हो सकता है कि मस्जिद बने या ना बने, बन गई तो उसका एहतराम लाजिम है। कैसी जबरदस्त सोच थी, अड़े नहीं रहेंगे, नहीं बस नहीं गलत हुआ अब मैं इसकी वाट लगाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो उस वक्त इख्तलाफ था, अब जब बन ही गया है तो अब मुसलमानों का एक मुल्क बन गया, अब इसको ताकतवर होना चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए और इसको अब सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा एक दिलचस्प वाकया मेरे ज़हन में आया था। मैं अर्ज कर रहा था कि कायदे आजम को फुल सपोर्ट मिल रही थी कहां से? मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला की तरफ से। और उधर मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो सियासत में वो उनके जुलूस निकल रहे थे और वो तकरीरों में कहते थे मुसलमानों ये दिल्ली की जामे मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये बाबरी मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये तो तुम्हारे 1000 साल तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ये तो तुम्हारा है। एक दूसरे फरीक की राय ये थी कि हमारा था, अब अगर हम अलग मुल्क नहीं मिला तो इससे भी जाएंगे हम, क्योंकि गोरा अंग्रेज सारे फायदे हिंदू को देके जा रहा था, वो हिंदू के हवाले करके जा रहा था। दोनों की राय थी, दोनों के दलाइल थे, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है। और एक तीसरा ग्रुप था शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला का, वो सारा दिन इल्म हदीस में किताबों में लगे हुए थे, वो सियासत में दिलचस्पी, वो किसी धरने में शरीक ही नहीं होते थे। अब ये चाहते ना 3 धड़े बड़े आराम से बन सकते थे उलमा के। एक धड़ा बन जाता पाकिस्तान बनना चाहिए, एक धड़ा
پاکستان مخالف اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں. ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا زکریا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے. پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے. کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ہیں ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا پاکستان, بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں. یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے؟ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو رائے ہے نا, تو دو رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہے ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے, وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے, اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نوئی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے, تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے کہ JJ5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں. 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی, اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں. اور اتنا زیادہ, دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے, اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اب آپ اتحاد کر رہے ہیں, تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے وہ بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس, یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے, اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو.
بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہے جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا بھائی, کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاءاللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بار ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات, یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا, یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت, میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے, ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے, اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو اب سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا, جن کو آج کل بلا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے. وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے, نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا, تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا.
اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے، لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے، اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے حدیثوں کی، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری، وہ کہتے ہیں امام ترمذی، 8 سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا، جبکہ یہ صحیح حدیث کے بولو بھائی خلاف ہے۔ یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں۔ سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا، حدیث کس سے پڑھی، حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ تزکیہ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے، انسان بن جائے انسان۔ یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا، لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی، ان بزرگوں کا سلسلہ، پھر ان کے بزرگ کون تھے، ان کے کون تھے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آ گئے 15ویں صدی میں، اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا۔ وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں۔ اس کا مطلب امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے، حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی، سب حنفی ہو جائیں گے۔ اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھڑے، آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو، تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ؟ یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے۔ تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے، اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا، اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کرے گا، اس نے کس سے، اس کا بابا کون تھا، اس کا بابا کون تھا۔ یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے۔ نہیں یاری بات، تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں، یہ خود اپنی گمراہی پہ مور لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بابوں کی there are 2 types of باباز، گمراہ اور اہل حق۔ تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا، تو آپ اہل حق دکھائیں، ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کو، اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے، وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا، نبی ایسے تھے، معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں، ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی، ہم اس کے دلائل دیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت، نہ یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے، وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے، یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، یہ تو عقل نہیں مانے گی نا۔ خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے۔ تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی؟ وہ بتا سکتے ہیں؟ وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں اس پہ 20، اگر نبی پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے۔ تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے، میدان جہاد میں بھی، تصوف کے میدان میں بھی، حدیث کی خدمت میں بھی، فقہ کی خدمت میں بھی، تفسیر میں بھی، تزکیہ میں بھی، انہی کی راتوں کی عبادتیں۔ میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے، صحت کو نقصان ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے۔ پھر ان کی تقریباً 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے، اتنا بخاری پہ عبور تھا، بدعت کے بہت خلاف تھے، بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے، عقائد ایسے صاف ستھرے۔ ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے، لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھنے کے لیے تیار، وہ کلپ بازی، ٹائم ویسٹنگ۔ تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو تربیت کرنی ہے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا جو آپ کا تزکیہ کرے، آپ کو تمیز سکھائے، سب سے پہلے آداب سکھائے، آپ کو
محبت سکھائے آپ کو, آپ کا ظرف بڑا کر دے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے مسائل میں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, جن اکابر کو دیکھا, ہم نے ان میں اللہ کا خوف پایا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسا مشہور تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کوئی چیز اگر ناجائز ہے نا وہ ان سے کروا نہیں سکتا. جس چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے شریعت میں. اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. ان کی رائے اگر بدل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن احترام کے ساتھ. انہوں نے فتوے نہیں لگائے. مفتی رشید احمد صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتے تھے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے استاذ مانتے تھے, لیکن دونوں میں محبت, احترام. حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت نے کلپ بنا کے عوام میں آگ بولو بھائی نہیں لگائی. تنزیہ جملے لکھ لکھ کے جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کو, ان کی نفرتیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک دفعہ ایک عالم آئے, بڑے عالم ہیں ملک کے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید, حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہے, بدعت ہے, اور انہوں نے مانگی بھی ہے, اور دوسرا بدعتی کو تو امام بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز کے بعد مطلق دعا کی فضیلت ہے, اور فی نفسی رفع الیدین بھی ثابت. انہوں نے 2-3 روایتیں ملا کے ایک مسئلہ نکال لیا ہے. تو ان کی تحقیق ہے, یہ کوئی ایسی بدعت تھوڑی جس کی وجہ سے کفر اور فسق کے فتوے لگانا شروع کر دیں ہم. کتنا اللہ نے علم دیا مگر دوسرے کی رائے کا احترام. آج آپ دیکھ لو, 4 کوئی حدیث معلوم ہو جائے نا, فوراً کلپ بنا کے سارے علماء کی توہین کرے گا. ان کو تو حدیث کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کے جو مریدین ہیں وہ جتنا بابا پرست ہوتے ہیں, اپنے بابے کو جتنا فالو کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اتنا ہم اپنے بابوں کو فالو نہیں کرتے. ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مفتی رشید احمد صاحب کی اتنی تعریفیں کر کے بھی ان کی ہر بات سے متفق نہیں تھا. ان کے ہر فتوے پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے, لیکن احترام کرتے ہیں. بھائی ان کی رائے تھی, ہماری رائے ہے. تو اللہ کی محبت اگر آپ کو ملے گی نا, پھر صحیح راستہ پتہ چلے گا. اور اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے, بولو بھائی, اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو بزرگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا دین خشک دین ہوگا, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. حدیثوں کے نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے, رفع الیدین کے جھگڑے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے. آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, رفع الیدین کرنا ہے نہیں, یہ بہت ماسٹر ہو جاؤ گے. لیکن نمازوں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہوتے بزرگ, وہاں بھی ہوتے ہیں, اصطلاح نہیں ہے بزرگ کی. بن باز بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے, انہوں نے کئی سال اپنے استاذ کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اور ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اصطلاحات میں تھوڑی پڑھنا چاہیے. بزرگ کو بزرگ کہہ دو, متقی کہہ دو, بابا کہہ دو, نیک کہہ دو, پیر و مرشد کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, ناموں میں نہیں رکھا. اصل تو حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. رب کا وجود ایک حقیقت ہے, اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں. وہ ایسا خدا کہ عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں. اسلام واحد وہ مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا تعارف کرواتا ہے, جو اوریجنل خدا کا بتاتا ہے آپ کو. بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں, کون سے خدا کو مانتے ہیں, کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے. یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا, جو جاپانیوں کا اصل, اس کا جو پروننسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی. وہ بھی ہم اوچا کیچا کاچا کا کون سا شہر تھا جہاں ہم گئے تھے, وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے, کیا نام تھا اس کا, جہاں نہیں آچا کچا کر کے ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا. نہیں یار وہ بھائی یہاں جو اصل جاپانی تھے نا, وہ آچا کچا کر کے, بڑا مزے کا نام تھا اس کا. تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا میں نام بھول گیا. جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا, تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں. ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے. ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں, اتنے سارے بھگوان ان کے, کنفیوژن ہے. اس سے تھوڑی سکون ملے گا. قرآن نے کیا کہا ہے, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے, اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے, آسان ہے. اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں, ہزاروں آقا ہیں, تو کون سکون میں ہوگا بھائی. ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے, بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے, رزق کا دیوتا الگ ہے, بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے. 20 قسم کے دیوتا ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے, یہ پھیل رہی ہے. ہمارا رب وہ ہے
جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بننا شروع. ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہے, وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے, وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے, بے پرواہ ہے, قابل تعریف ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو. اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے جو خدا کے ہی منکر ہیں. وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا. تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے. وہ کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ. تو وجہ اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے, ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے, ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں, اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کرے. غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے. اب کسی کو کوئی چیز ہے تھینک یو, وہ واپس کرے گا تھینک یو. ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے. ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی کن چیزوں کی پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو. تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں کتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا. پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں. مذہب میں تو ایسے نہیں, لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں, سائنسدانوں میں بھی ہیں, پروفیسروں میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے, یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی. ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں, وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہے نا, لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے, ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر, ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے, بھائی گاڈ ہے, وہ خدا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آیا کرے نا, شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, انسان بھی ڈال سکتے ہیں, تو یہ جواب دیا کرے شیطان ہو اور انسان ہو, ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے, سمجھنے, اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا, ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, میں نے یعقوب یوسف علیہم الصلاۃ والسلام ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا, ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی, تورات, زبور, انجیل, قرآن. ان کے نام بھی بیان کر رہا ہے قرآن, اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گنڈے والا آئے گا, ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ, پھر توڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی, تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ بول نہیں رہا, حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہے, پوری باڈی ہے,
کوئی شاپ میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا ہو قریب میں, ایک دم شاپ میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہے. فمن یہدی الحق یحق ویتبع من لا یہدی الا یہدی. قرآن کہہ رہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا, ہمارے مطلب کا اسلام کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, ٹکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ٹکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا, اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بھی کرائے؟ تو مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جو جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے, اچھا اچھا. تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو, تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے, تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا, ویسے بھی کیا کرنا ہے یار, تازہ تازہ ہے, ابھی تازہ تازہ مرا ہے ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے, کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے, عورت نے, دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے, اللہ سے ریلیشن, آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے.
اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی، کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن نہیں ہے. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا. نہ نہ نہ، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کی. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہے، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد، تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے. بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا. بنتا ہے شادی سے، نکاح سے. یہ لوگ ریلیشن کے قائل ہیں مگر بلڈ ریلیشن کے قائل نہیں ہیں. دیکھو ایک ریلیشن ہوتا ہے تاجر اور کسٹمر کے درمیان، یہ کیا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بول دے نہیں، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، یہ وہ ریلیشن ہے جو مفاد کی بیس پہ ہوتا ہے. کسٹمر. اور ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان، یہ بھی مفاد. جیسے گدھا اور گدھی کے درمیان بھی ریلیشن تو ہوتا ہے نا، گھوڑا گھوڑی کے درمیان بھی، کتا اور اس کی جو فیمیل ہے اس کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو کوئی تھوڑا سا لکوا ہو گیا تو بوائے فرینڈ فوراً چھوڑ کے، کیونکہ ریلیشن کی بیس ہی ختم ہو گئی. اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کی جیب ختم ہو گئی تو گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جیبیں ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے. چلو ایسے رپورٹ یہی چل رہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے. میں نے سنا وہ گرل فرینڈ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کا اپنا. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے. چلو پھر ٹھیک ہے. تو خیر یہ بلڈ ریلیشن تھوڑی ہے. بلڈ ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا. کس کی وجہ سے؟ جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد میں کس کا خون ہے؟ دونوں کا بلڈ ہے. یہ بچے کی ماں ہے تو یہ بچے کا بولو باپ ہے. پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کی ماں آپ کی کون ہے؟ ساس. اور ایسا ریلیشن کہ آپ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، ایک مقدس رشتہ بنا دیا. رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، دوستیوں سے وجود میں نہیں آتے. حرام رشتے وجود میں آتے ہیں دوستیوں سے.